नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसको मुकम्मल हुए और उसके बाद एक पीडीएम की हुकूमत के बाद अब एक केयर टेकर हुकूमत को 1.5 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान पाकिस्तान की तमाम एजेंसियाँ खंगाल खंगाल कर ये कोशिश करती रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल ऑफेंस नाम की चीज़ जो है वो निकाली जाए, उसकी कोई बदयानती निकाली जाए या उसके साथ साथ कोई और ऐसी चीज़ जिसके अंदर उसे कम से कम गद्दार तो साबित किया जा सके। इस का आगाज़ तो बुनियादी तौर पर उसकी हुकूमत के दौरान ही फॉरेन फंडिंग केस के दौरान हो चुका था। और बाबर साहब को मैं चूँकि बलूचिस्तान से जानता हूँ, पूरी फैमिली को जानता हूँ, उनके मिजाज को जानता हूँ, वो जिस तरह एक बात पे पीछे पड़ जाते हैं, पूरे ख़ानदानी मिजाज है तो वो उसको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन बाबर साहब बेसिकली पार्टी फंडिंग के बारे में वहाँ पहुँचे थे, तो पार्टी फंडिंग का ताल्लुक हर बात है चेयरमैन के साथ नहीं होता। एक फ़ंड है जो कि वहाँ जमा होता है और उसके अंदर बाहर से इधर उधर से लोग फंडिंग करते रहते हैं। उसमें एक होता है फ़ंड जो कि बाहर से कोई लोग जो हैं इस तरह के जो कि फॉरेन नेशनल हैं वो उनको जमा कराते हैं, और दूसरा होता है कि कोई ऐसी हुकूमत, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की हुकूमत या बरतानिया की हुकूमत या कोई किसी और मुल्क की खुफिया एजेंसी जो फ़ंड देती है, वो बेसिकली ऐसा फ़ंड है जिसे ख़तरनाक फ़ंड कहा जा सकता है। ये जो कानून है 204 जो इलेक्शन एक्ट, इसके तहत इसका मैक्सिमम इलेक्शन जो था वो इलेक्शन कमीशन उसको ये इख्तियार हासिल था कि वो इसके तहत वो जो फ़ंड उसको मिला जाए जो कि मुख्तलिफ़ लोगों ने दिया है, किसी जगह किसी कंपनी के अंदर को मुलाज़म है तो उसने कंपनी का अकाउंट जो है वो उसने से पैसे दिए हैं तो उसको फ़ंड को ज़ब्त कर सकता है। और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था वो ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार ये था कि वो एक सज़ा दे सकता है कि हम आपका ये बल्ले का निशान आपसे ले लेते हैं। तो ये दो निशानों के अलावा, दो चीज़ों के अलावा किसी और इख्तियार नहीं था। लेकिन पूरे 5 साल ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का मीडिया जिन लोगों के हाथ में है और जैसे इसकी चाबियां चलाई जाती हैं, ये केस चलता रहा। फिर इस केस का फ़ैसला भी आ गया, लेकिन जिस केस के अंदर चूँकि हवा मौजूद नहीं थी इसलिए इस केस को भी पीछे रख लिया गया कि इससे तो मामला तय नहीं होगा, आगे जाके अदालतें जो हैं कम से कम इतनी भी बेवकूफ़ी नहीं दिखा सकती या इतना भी अंधेर नगरी नहीं मची हुई कि इस केस के ऊपर फ़ैसला हो जाए। दूसरा जो केस जो था वो इमरान खान के बारे में वो तोशाखाना का केस निकाला गया। जब तोशाखाना का केस चला तो लाहौर की हाई कोर्ट ने बाकी लोगों का भी तोशाखाना का रिकॉर्ड मांग लिया, और चूँकि उससे पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में भी तोशाखाना का चल रहा था, गिलानी साहब और जरदारी साहब के बारे में भी चल रहा था। और तोशाखाना तो बुनियादी तौर पर केस इसलिए बनता ही नहीं था किसी एक के ख़िलाफ़ भी, अनलेस कि वो कानून को बदल दें। जैसे गिलानी ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, जो गाड़ियाँ होती हैं वो किसी को देने का इख्तियार ही नहीं है, उसके अंदर उन्होंने कानून को रिलैक्स करके जरदारी साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी दी थी। तो तोशाखाने का केस भी था, वो चला थोड़ी देर, जिस तरह चला गया पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी जो चीज़ें थी वो लोगों के सामने आई तो लोगों के लिए एक मज़ा का खेज सूरत हाल बन गई। ज़ाहिर बात है कि ऐसा केस जिसकी 10 दिन के अंदर फ़ैसला हुआ, उसके बाद गिरफ़्तारी हुई, सब कुछ हुआ, जो भी था ये वो केस था कि जिसको भी उनको अंदाज़ा था कि ये केस भी कुछ ज़्यादा आगे चलने वाला नहीं है। उसके बाद एक और केस जो था उसको उठाया गया और वो था 190 मिलियन पाउंड का केस जो कि मलिक रियाज का पैसा था। इन दो केसों के बाद 3 बुनियादी केस इमरान खान के ऊपर रह जाते हैं और उसकी शख्सियत को परागंदा करने के लिए, उसको मलाइन करने के लिए और उसको एक बददियानत और एक डिबॉश जिसको कहते हैं यानी अखलाकी तौर पर पसमानदा शख्स साबित करने के लिए बनाए गए। उनमें से एक केस जो था वो मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड का केस था। 190 मिलियन पाउंड की भी कहानी बड़ी कमाल है, और उसके बारे में बाकायदा ब्रिगेडियर सिद्दीकी साहब जो थे उनको बाकायदा दिया गया था, नैब के अंदर थे, वो डायरेक्टर जनरल थे, तो उन्होंने उसकी पूरी तफसील मैं इसके ऊपर बता भी चुका हूँ। अल-कादर ट्रस्ट का केस कि मलिक रियाज साहब ने कुछ मकानात प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने के लिए वो पैसा वहाँ
لے کے گئے تھے اور منی لانڈرنگ کے طور پہ وہاں پہنچا تھا، اور وہ پیسہ جو تھا وہ اچانک برطانیہ کی نظروں میں آ گیا۔ وہاں ایک ہوتا ہے اسٹولن ایسٹ ریکوری، وہ ایک گروپ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے آیا، اور اس پیسے کو پھر اگر حکومت پاکستان یہ سمجھتی تو اسے کلیم کر سکتی تھی، لیکن اس کے لیے حکومت پاکستان کو نمبر ایک یہ دلیل دینی پڑتی تھی کہ یہ پیسہ حکومت کے فنڈ سے چوری کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ کو پورے کیسز، ایف آئی آر، باقی چیزیں عدالتوں میں پیش کرنا پڑتی تھیں، اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں پر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کو آپ کلیم کرتے، 6 سال کیس چلتا، 10 سال کیس چلتا، 7 سال کیس چلتا، یہ آپ کو پڑتا۔ اور اگر آپ شواہد نہیں پیش کر سکتے اور وہ برطانیہ والے سمجھتے کہ یہ ملک ریاض صاحب کا وہ پیسہ ہے کہ جو انہوں نے کسی اور ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے یہاں لے آئے ہیں، جس کا وہ ثبوت نہیں دے سکتے، جس کی لیگیلٹی نہیں ثابت کر سکتے، تو ہو سکتا ہے وہ برطانیہ میں ان کا کوئی کاروبار ہو جس کا لیگل کاروبار نہ ہو، تو وہ برطانیہ اس کو ضبط کر لیتا۔ اس کو پیسے کو ملک صاحب کے اس زمانے میں 400 بلین روپیز کے ان کو جرمانہ کیا ہوا تھا جسٹس صاحب نے، جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، اس کے بارے میں، تو اس میں ملک ریاض کو کہا گیا کہ اگر آپ جمع کرائیں کیونکہ آپ نے زمین بہت سستے داموں لی ہے۔ اس وقت ان سے رابطہ کیا گیا کہ اگر آپ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں گے تو پھر اس کے بعد وہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی تو ہم اس کو لے لیں گے۔ اب پاکستان آنا تھا تو کیبنٹ کے اندر وہ بات پیش ہوئی۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ قانون کی زبان میں اگر کوئی جرم بنتا بھی ہو سکتا ہے تو وہ یہ تھا کہ قوم کا پیسہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ اب میں سپریم کورٹ کے یا عدالت کے اکاؤنٹ کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں یہ کیسے بنتا ہے۔ ہم لوگ جو کورٹ فی جمع کراتے ہیں یا جو کسی قسم کا اسٹامپ خریدتے ہیں، جو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ عدالت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جو جرمانے اگر ہوتے ہیں، کسی قسم کے ٹریفک کا جرمانہ ہو گیا یا عدالت نے کوئی جرمانہ آ دیا، اس میں سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف پاکستان بھی 1 روپے کی چائے نہیں پی سکتا۔ یہ گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کو بنیادی طور پر ریونیوز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ ملٹری کے وہ ویلفیئر فنڈ کے اکاؤنٹ تو ہے نہیں، کیونکہ پاکستان کی فوج کا تو ایک اپنا ایک سسٹم ہے، انہوں نے ایوالو کر لیا ہوا ہے اور بڑے عرصے سے ایوالو کر لیا ہے، اور انہوں نے بالکل ایک آزادی اور خود مختاری رکھ لی ہوئی ہے کہ وہ ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہے اس کے پاس انہوں نے پیسے جمع ہوتے ہیں، وہاں سے آرمی چیف کو مکمل اختیار دے دیا گیا۔ لیکن پاکستان میں فوج کے علاوہ کوئی بھی محکمہ جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان کے بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور اس بجٹ کے بنیاد کے پر اس کے بعد ایلوکیشن ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈائریکٹر جنرل جو ہے کسی محکمے کا، فار ایگزامپل ایکسائز کا، وہ کرتا یہ ہے کہ پیسے اکٹھے کرتا ہے اور ایک اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، جو اکاؤنٹ اس کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، چلان کے پیسے ہیں، ریونیو کے پیسے ہیں، اور اس کے بعد اسے کہتا ہے میرے کمرے میں اس کا ایک قالین بچھا دیا جائے۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت یہ پیسہ وہاں جمع ہو گیا تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اگر ملک ریاض کی کرپشن کا ثبوت موجود ہوتا تو ایک سمپل لیٹر لکھتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ جناب یہ پیسہ جو ہے یہ اس کی 400 ارب ڈالر روپیز کے پیسے کی بجائے یہ گورنمنٹ کو جمع کرا دیے، کیونکہ یہ ملک صاحب نے ادھر سے پیسے جو ہیں ادھر سے بیزل کر کے یا رشوت اکٹھی کر کے یا کمیشن کھا کے یا لوگوں سے چھین کے لیا ہے، اس کا ثبوت اگر نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے اگر ہوتا تو وہ پیش کر لیتے، اسی لیے وہ اتنے عرصے سے روپیہ جو ہے وہ وہاں پارک پڑا ہوا ہے۔ اب پیسہ بھی وہیں موجود، باقی چیزیں بھی موجود۔ میں اس وقت القادر یونیورسٹی کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ وہ پلاٹ کیسے، وہ پلاٹ جگہ کون سی ہے، کیا اس میں بہت تفصیل سے گفتگو ہے۔ آخری 2 کیسز، ایک کیس تو اور مذاق خیز ہے کہ عمران خان صاحب نے عدت کے دوران شادی کی ہے۔ اس میں بڑی بڑی فقہی بحثیں ہیں کہ کیا عدت کے دوران شادی وائڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو ایک خاص قسم کا ایک کیفیت کے اندر کل آخری جو حربہ جو تیر چلایا گیا ہے شادب خانزادہ نے جو چلایا ہے، اس پہ بھی میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اس سطح پہ کہ جب کسی شخص کی اخلاقی کریڈیبلٹی اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کا زندہ رہنا جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس طرح کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں اور وہ الٹے پڑتے ہیں۔ لیکن اہم ترین کیس جو ہے وہ سائفر کا کیس ہے۔ یہ سائفر کا کیس بھی ایک آفٹر تھاٹ ہے۔
میں سائفر کی کہانی تھوڑی سی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ سائفر بنیادی طور پر کیوں آیا، اور سائفر کی کہانی اب تو پاکستان نہیں، دنیا کے ہر کہیں بھی آپ پاکستان کے اس ڈونلڈ لو والے سائفر کو جا کے کھولیں تو آپ کو دنیا کے ہر اخبار کے اندر، ہر بڑے میگزین کے اندر یہ کہانی مل جائے گی کہ یہ سائفر شروع کیسے ہوا۔ یہ کو اچانک تو ہو نہیں گیا، اور اس کو بیسیکلی دو بنیادی حکومتیں اس کے اندر انوالو تھیں۔ ایک پاکستان کی حکومت جس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان کے سفیر، اور ایک امریکہ کی حکومت جس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ڈونلڈ لو۔ ڈونلڈ لو کو مارچ کے، میں بتاتا ہوں، ایک سینٹ کی فارن آفس کمیٹی جو ہے اس کے سامنے پیشی ہوتی ہے۔ یہ اس کی ٹرانسکرائب میں پڑھتا ہوں۔ آن مارچ 2 جسٹ ڈیز بیفور دا میٹنگ، یعنی اس میٹنگ سے پہلے جس میں سائفر لکھا گیا ہے، لو ہیز بین کوسچنڈ ایٹ اے سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی ہیئرنگ over the neutrality of India, Sri Lanka and Pakistan in the Ukraine conflict. کہ جناب آپ بڑے فارن آفس کے بڑے بادشاہ بنتے ہو، آپ یہ بتاؤ کہ سری لنکا، انڈیا اور پاکستان جو ہے، کیونکہ تم اس علاقے کے انچارج ہو، اس ڈیسک کے انچارج ہو، یہ انہوں نے یوکرین کے اندر جو قرارداد پیش ہوئی تھی اس کے اندر یونائٹڈ نیشن میں، اس میں ایبسٹین کیوں کر گئے؟ انہوں نے امریکہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اب in response to a question from Senator Chris Van Hollen, DMD, about the recent decision by Pakistan to abstain from a United Nations resolution condemning Russia's role in the conflict, Lou said, انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ابسٹین کریں گے روس کے خلاف قرارداد کو، تو اس نے جواب دیا کہ پرائم منسٹر خان ہیز ریسنٹلی وزٹڈ ماسکو اینڈ سو آئی تھنک وی آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ ہاؤ ٹو انگیج اسپیسیفکلی ود دا پرائم منسٹر فالوئنگ دیٹ ڈیسیژن، کہ ہم یہ جو اصل میں ہوا یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو وزٹ کیا ہے اور ہم پرائم منسٹر سے گفتگو کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انگیج کریں کہ یہ کیسے فیصلہ۔ وان ہالن اپیئرڈ ٹو بی انڈیجنٹ that officials from the State Department were not in communication with Khan about the issue. اس نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے اس سے بات نہیں کی عمران۔ اس کے اوپر پھر ایک پوری تفصیل سے اس نے بحث کی اس سارے کے۔ Lou spoke fortnight terms about the Washington displeasure with Pakistan's stance in the conflict. The document quotes the Lou saying the people here and in Europe are quite concerned about why Pakistan is taking such an aggressive neutral position on Ukraine. If such a position is even possible, it does not seem such a neutral stand to us. Lou added that he had held internal discussions with the US National Security Council and that it seems quite clear that this is the Prime Minister's policy. اب اس نے جا کے گفتگو کی وہاں کے ڈیفنس کے لوگوں سے، اور انہوں نے ظاہر بات ہے یہاں کے ڈیفنس والا سے رابطہ کیا ہوگا، کیونکہ ڈیفنس لیول سے تو کہتا ہے مجھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ تو عمران خان صاحب نے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ اب یہ جو کانفلکٹ کی صورتحال تھی کہ کیسے فارن آفس میں یہ سب کچھ ہوا، ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پالیسی جو ہے یہ مکمل طور پہ وہیں پر جہاں بنتی ہے سب کو پتہ ہے۔ بلکہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کی پریس کانفرنس کے مجھے کہا گیا تھا کہ آپ یوکرین جائیں اور رشیا جائیں، مجھے کہا کہ میں نے سب کو بلا کے پوچھا، میں نے آرمی چیف سے بلا کے پوچھا۔ اس کی بنیاد کے اوپر لو صاحب نے میٹنگ کی، اور اب تو یہ ٹرانسکرائب جو ہے نا، یہ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ تو انہوں نے یہ جو انٹرسیپٹ میرے ساتھ میں پڑھا ہے جس نے لیک آؤٹ کیا، اس نے کہا کہ مجھے کسی آرمی سورس سے کسی نے مجھے پکڑا دیا کہ یہ جناب آپ کر دیں، اور اس نے باقاعدہ اس کو باقاعدہ کہا ہے کسی سویلین نے مجھے نہیں دیا۔ آئی تھنک اف دی نان کانفیڈنس ووٹ، اس میں اب یہ فکریں جو ہیں کہا جاتا ہے یہ لیک کیا گیا، یہ لیک پہلے سب سے پہلے انٹرسیپٹ پہ آپ پہلے جا کے نا آپ وہ کرو، جا کے سو کرو اور بتاؤ کہ جو ہمیں بتایا کہ وہ کون سا سورس ہے یا اور کوئی اگر یہ غلط ہے۔ اس میں فکریں اف آئی تھنک اف دا نو کانفیڈنس ووٹ اگینسٹ پرائم منسٹر سکسیڈ آل ول بی فارگیون، اگر عمران خان کے خلاف جو ہے ان کے خلاف اگر نو کانفیڈنس موو جو ہو جاتا ہے تو ہم معافی دے دیں گے۔ اینڈ ان Washington because the Russia visit is being looked as a decision by the Prime Minister, Lou said, according to the document. Otherwise
The Lu warned that if the situation wasn't resolved, Pakistan would be marginalized by its Western allies. پاکستان کی ہم اس کو کہتے ہیں اس کو مٹھی کے زمانے میں، جیسے وہ جارج آرمٹیج کہتا ہے کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں آپ مارجنلائز کہتے ہیں، مارجنلائز کمیونٹیز جیسے ہوتا ہے کہ جیسے غریب آدمی دو وقتی روٹی کا ہم آپ کو 2 وقت کی روٹی کا محتاج کر دیں گے اگر یہ ایسا۔ اس کے بعد لوز ایڈنگ دیٹ خان could face isolation by the Europe and the US should remain in if he remain in the office. اگر وہ آفس میں رہا تو ہمارے تعلقات ختم۔ یہ وہ سائفر کا ایشو تھا۔ اس کے اوپر ایک اختیار ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی اس قسم کی گفتگو پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف یا پاکستان کی سیکورٹی کے خلاف ہو رہی ہو تو عوام کو بتانے کا اختیار صرف ایک شخص کو حاصل ہے، اور وہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اپنے اوتھ کے اندر، حلف نامے کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں کوئی بات بھی لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، ہاں اگر میری دانست میں، میری سمجھ میں، کیونکہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کیا، کوئی سمجھوں گا کہ یہ ضروری چیز ہے تو میں اس کو بتا دوں گا کسی اور کو، عوام کو، تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ ہمارے خلاف کیا خوفناک قسم کی سازش ہو رہی ہے۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ اگر یہ سائفر جو ہے، سائفر بنیادی طور پر ایک زبان ہے خفیہ جس کے اندر میسج دیا جاتا ہے تاکہ اور پڑھ نہ سکے۔ بھارت میں متعین پاکستان کا سفیر، جیسے امریکہ کا سفیر ہے، اس نے یہ سائفر بھیجا ہے، وہ اگر ایک سائفر جو ہے وہ بھیجتا ہے کہ انڈیا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے کہ وہ حملہ کر دے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو عوام کو بتانے کا اختیار نہ پاکستان کی آرمی چیف کے پاس ہے، نہ پاکستان کے منسٹر آف انٹیریئر کے پاس ہے، نہ فارن آفس والوں کے پاس ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان کو ہے کہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہے کہ یہ ہوا ہے۔ اب یہ عرب ایکٹ آ گیا میرے پاس، اب یہ 1.5 سال تک چپ رہے کیونکہ ظاہر بات ہے باقی 3-4 کیسز میں شکست ہو چکی تھی، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام نہیں چلنے والا، یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی، ہم کچھ نکال نہیں سکے۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک ایسا کیس ہے جس کو ہم غداری اور سب اس پہ ہم لے آئیں گے۔ اس میں بھی خوف اتنا ہے کہ عمران خان کے خلاف اس سائفر کی کارروائی جو ہے اوپن کورٹ میں انہوں نے نہیں شروع کی، بلکہ جیل کے اندر ٹرائل شروع کیا گیا، جس کو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز، میاں غلام رضا صاحب ہمارے ساتھ بلوچستان میں گورنر ہوتے تھے، کمال کے آدمی، وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اس وقت وہ جج ہیں، اور ایک اور محترمہ جو ہیں، انہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی دنیا کے اندر اس طرح کے ٹرائل جو ہیں اگر جیل میں ہوتے بھی ہیں تو سیکورٹی کے معاملے میں ہوتے بھی ہیں تو ایکسس جو ہے وہ ان کو صحافیوں کو دی جاتی ہے، یہ نہیں کہ 4 فیملی کے بندوں کو بٹھا کے ایک اس طرح تو پرزنرس آف وار کے بھی نہیں ہوتے۔ اندرا گاندھی کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا، ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کم از کم 4000 سکھ جو دلی میں مار دیے گئے تھے، اور اس پوری طرح مارے گئے تھے کہ سکھوں کے گلے میں ٹائر ڈال کے ان کو آگ لگائی جاتی تھی۔ وہ خوف تھا کہ کوئی شخص ان کو نہ مار دے، اس وجہ سے کیا گیا، لیکن پوری دنیا کا جو میڈیا تھا، BBC بھی اور CNN بھی اور رائٹرز بھی سب وہاں پہنچے ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کو اڑا۔ اب آج سپریم کورٹ میں اس کی گونج سنائی دی ہے، اور سپریم کورٹ میں جو بنیادی گراؤنڈز لیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ 1-1.5 مہینے کی ایکسرسائز بالکل ختم ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ پرائم منسٹر اپنے کسی کاغذ کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، اس کا کسٹوڈین جو ہے وہ ہوتا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر۔ اب ایک تو یہ ہوا کہ سائفر وہاں پہنچا فارن آفس سے، فارن آفس کا سائفر جو ہے وہااں پہنچا تو اس کو انہوں نے، ظاہر بات ہے سائفر تو وہیں رہتا ہے، وہ آج بھی وہیں موجود ہے، اس کا ترجمہ پہنچتا ہے۔ وہ جب پرائم منسٹر، صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ سائفر ایسے ہوتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو بھی دیے جاتے ہیں کہ تم بارڈر کے ڈپٹی کمشنر ہو تو تم اس سائفر کو تم میسج دے رہے ہیں بارڈر میں یہ مسئلہ۔ میں چونکہ 2 جگہ بارڈر میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، ہمارے پاس بھی کبھی کبھی سائفر آ جایا کرتا تھا، وہ تو پھر ہمارا ایک DC کے آفس میں سائفر اسسٹنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو ترجمہ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ یہاں پر جب وہ پہنچا تو انہوں نے اس کو ڈی کلاسیفائی، انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو اپنی کابینہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
کابینہ نے کہا کہ اس کے اوپر امریکہ نے بڑا غلط بات کی ہے، اس میں تو ایک فقرہ ایسا ہے کہ گالی تک نکالی گئی ہے، تو انہوں نے فوراً امریکہ کے ایمبیسڈر کو ڈباش کیا، یعنی اس کو باقاعدہ ڈباش کہتے ہیں، باقاعدہ سرزنش کی کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ بتاؤ ان کو جا کے۔ اور یہ کس نے کی؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے، جس میں آرمی چیف بھی شامل ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا وہ سارا معاملہ شروع ہوا، اور انہوں نے وہ کاغذ لہرا کے دکھایا کہ یہ کاغذ جو ہے یہ سائفر میرے پاس موجود ہے۔ اب سب سے پہلی بات جو ہے کہ عمران خان نے اپنی پوری تقریر میں کاغذ اس کے کانٹینٹس جو ہے اس کی گفتگو ہی نہیں کی، لیکن چونکہ ڈیکلاسیفائی تو ہو چکا تھا، پوری دنیا میں ڈیکلاسیفائی ہوتا، پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کے زمانے میں دوبارہ میٹنگ ہوئی اور دوبارہ اس کو ڈیکلاسیفائی جو کیا ہوا تھا اس کو باقاعدہ اس کو ڈباش کب کہا گیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ہمارے خلاف آئے اور یہ باقاعدہ سازش ہوئی ہے، اور جو ہمارے یہ حد تک آمیز الفاظ جو ہیں ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں۔ اس سارے ایشو کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ کیس اگر بنتا تھا سائفر کا، چوری کا یا کچھ بھی، تو وہ فارن آفس سے بنتا تھا، لیکن منسٹری آف انٹیریئر سے بنایا گیا۔ اس کے بعد ایف آئی اے جو ایکٹ آفیشیل ایکٹ ہے، اس ایف آئی اے اس کا مجاز ہے اس کو لینے کا، ٹھیک۔ کسٹوڈین جو تھا اعظم خان صاحب، جن کے پاس یہ سائفر ہوتا ہے، جو کہ بیسیکلی جس کا آفس جو ہے سائفر کو ایک اس کے اندر لاک اینڈ کی میں رکھتا ہے، ظاہر بات ہے ایک گارڈ لگتی ہے باقاعدہ، ہر ڈپٹی کمشنر کے گھر میں جو 1/4 کی گارڈ ہوتی ہے وہ سائفر کوڈ کی گارڈ ہوتی ہے، تو اس کے اندر رکھا تھا، تو اس کو تو انہوں نے بنا دیا، پہلے اغوا کیا گیا اور پھر اس کو بنا دیا وعدہ معاف ہوا کہ جناب خان صاحب لے گئے۔ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو کہ کیبنٹ میں پہنچ چکا ہو، جس کے کیبنٹ میں لوگوں نے پڑھ لیا ہو، اس ایسا ڈاکومنٹ جس کو ڈی کلاسیفائی کر لیا گیا ہو، جو کہ جس کی کوئی حیثیت، اس کے اوپر کیس جو ہے وہ چلایا گیا۔ لیکن معاملہ وہی ہے کہ اس قدر تیز رفتاری سے کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس قدر جلدی ہے کچھ چیزوں کی، کام ہو نہیں رہا، اور ہوتا یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا جلدی میں چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر دوبارہ گرتا ہے، پھر دوبارہ۔ ان چاروں کیسز کے اندر کچھ نہیں برآمد ہو رہا، تو حالات اس وقت جس طرف جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پبلک کے اندر عمران خان کی سپورٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو کیسے ختم کریں گے؟ یہ ختم نہیں ہونے والی۔ اگلی غلطیاں 3-4 اور کی جا سکتی ہیں، جن میں سے 3 غلطیاں تو ہم کر چکے ہیں، اور 3 غلطیوں کرنے والے جو تھے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمارے اس کے کندھے پر ہے تو ہم جیت جائیں گے۔ مثلا نواز شریف صاحب اگر آتے اور سیدھا جیل چلے جاتے اور 2-3 دن رہنے کے بعد ان کی ضمانت ہوتی، جیل میں ان کو آسانی تو ملی تھی، ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، ان کو کون سا کسی نے جیل کے اندر باقاعدہ عمران خان کی طرح ایک پنجرے میں بند کرنا تھا، تو مل جاتے، تو ظاہر بات ہے ان کی ایک تھوڑی بہت عزت رہ جاتی کہ انہوں نے عدالتوں کا احترام کیا، اور عدالت کی بھی عزت رہ جاتی۔ لیکن انہوں نے اس ضد میں، بلکہ صرف ضد نہیں، بتانے کے لیے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، انہوں نے باقاعدہ پوری کی پوری عدلیہ کو اپنے سامنے دست بستہ کھڑا کر دیا کہ تشریف لائیے، ہم آپ کی ہر کیس ختم کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی جس وقت ان کا کیس ابھی دوبارہ جو ان کے ٹرائل جو چل رہے ہیں، اپیل جو چل رہی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے اندر ہم اس کو صاف کر لیں گے، ان کے وکیل بھی کہتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک جنرل پبلک کے اندر آپ کی فضا جو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، پہلے بنتی تھی، پہلے یہی ہوا کرتا تھا، 90 کے الیکشن میں یہی ہوا، 92 کے الیکشن میں یہی ہوا، 97 کے الیکشن میں یہ ہوا کہ جناب میرے پاس جو ہے وہ کیس پرچی، میرے پاس پرچی موجود ہے۔ میں ایسے ایم این ایز کو جانتا ہوں جو الیکشن لڑنے سے پہلے سے کہتے ہیں کہ وہ کالے والے گیٹ والوں کا تو میرے اوپر ہاتھ ہے، میں تو جیتنا ہی جیتنا ہے۔ لیکن اب حالات جو ہیں وہ بدلے، اور پہلے بھی بدلے تھے، پہلے بھی ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مقتدر قوتیں جو ہیں اپنے وہ تمام پتے جو ہیں وہ کھیل چکی ہیں۔ آخری پتہ خاور مانیکا کا پتہ تھا، آخری پتہ جو ہے شاید کوئی اور اسی طرح کا پتہ ہو جائے۔ ویڈیو کا کل بھی بتایا تھا کہ جب لوگوں میں کسی شخص کی مقبولیت کا مقام یہ ہو جائے تو سائفر ایک چھوڑ 10,000 سائفرز بھی آپ لے آئیں، ایک ویڈیو چھوڑ 5,000 ویڈیوز بھی لے آئیں،
آپ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نہیں کھرچ سکتے، اور لوگوں کی محبت کے اگینسٹ چلنا بالکل ایک بپھرے ہوئے دریا کے اگینسٹ چلنا ہوتا ہے، اور بپھرا ہوا دریا جو ہے عوام کا، آج بھی بتا رہا ہوں، کل بھی بتایا تھا، کل بھی بتاؤں گا، اس کا مقابلہ دنیا میں کبھی کوئی قوت نہیں کر سکی۔ آپ چلی کو دیکھ لیں، ہنڈراس کو دیکھ لیں، نکراگوا کو دیکھ لیں، باقی جتنے ممالک چھوٹے چھوٹے لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر اپنے عوام پہ ظلم کیا، اور آج وہاں عوام کی بادشاہت ہے۔ پبلک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور پبلک کو زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔